अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुलासा कुरान फ़हम कुरान सीरीज़ के 25वें एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। इंशाअल्लाह आज हम 25वें पारे को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें चंद सूरतें आएंगी जिन सूरतों पर हम लोगों को थोड़ी सी तवज्जो देनी है और समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सूरतों में क्या फरमा रहा है। सबसे पहले जिस सूरत की तरफ हमें तवज्जो करनी है वो सूरह शोरा है। इस सूरत में 5 रुकू हैं और इस सूरत को शूरा का नाम इसलिए दिया गया कि मशवरा के माने में शूरा का लफ्ज़ आता है। मशवरा करना, लोगों से राय लेना, ओपिनियन लेना, उस पर डिस्कस करना, फिर किसी नतीजे तक पहुंचना। इस्लाम की तालीम यह है कि इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी हो, वो एक आम इंसान हो, घर से ताल्लुक़ रखता हो, उसके अलावा कुछ ना हो उसके बाद, या पूरी एक हुकूमत का मालिक हो, कुछ भी हो, उसको अपनी ज़िंदगी में मशवरे की आदत डालनी चाहिए। हर मामले में, जिस मामले में बहुत सारी, अब खाना पीना इसमें तो कोई मशवरा नहीं करता, यहाँ जाना वहाँ जाना इसमें मशवरा नहीं किया जाता। जिन मामलात की अहमियत हो ज़िंदगी में उसमें उसे मशवरा करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोग हमारे मशवरे में शामिल जब होते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और बहुत सारी वो बातें जो हमारे जहन में नहीं आ रही थी किसी वजह से, उनकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है, हमारा काम अच्छा होता है, हमें दूसरे लोगों का सपोर्ट हासिल होता है। इसमें 2-3 बातें जहन में रखने की हैं। एक तो ये कि जो आदमी मशवरा ले वो मशवरा बराए मशवरा ना ले, बल्कि समझ के ले कि भाई ये आदमी समझदार है, इस मामले में राय दे सकता है। हर आदमी से हर मामले में भी राय नहीं ली जाती। हर आदमी का अपना एक इख्तिसास होता है, एक स्पेशलिटी होती है, तो वो जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिहाज से आदमी मशवरा करे। लेकिन जब वो मशवरा करे तो ये ना समझा रहे भाई इसका दिल खुश करने के लिए मशवरा कर रहे हैं, और नाम तो खुद अक्लमंद है, इसकी बात क्यों मानेंगे। ना ना ना, ये गलत रवैया। हम मशवरा करें तो ये समझ कर कि बात अगर अच्छी आएगी इसकी तरफ से तो हम उसको मानेंगे, खुले दिल से मानेंगे। अपनी बात पूरी हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी तो करेंगे, यानी पूरे खुले दिल के साथ आदमी मशवरा करे। इसी तरह से जो मशवरा देने वाला हो उसकी भी जिम्मेदारी, उसकी बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो पूरे इखलास के साथ जिस चीज को सही समझता हो वही मशवरा दे। अगर ऐसा नहीं करेगा किसी भी वजह से तो बददियानत होगा, अमानत में खयानत करने वाला होगा। कुरान के मुताबिक पूरे इंसाफ के साथ, पूरी दयानत के साथ मशवरा दे। दूसरी चीज, उस आदमी को जो मशवरा दे रहा है, जिससे मशवरा मांगा गया है, उसको ये भी जहन में रखनी चाहिए कि वो ये न समझे कि मैं जो अपनी राय रखूंगा, जो ओपिनियन अपनी पेश करूंगा, उसको बस तस्लीम कर लो, मान लो। अगर नहीं मानो तो फिर बस मेरा अच्छी बात नहीं होगी, फिर मैं मशवरा कभी नहीं दूंगा, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर तलखियां आ जाएंगी, दूरी हो जाएगी। ये सब चीजें गलत हैं। आदमी ऐसे सोच कर अपनी राय दे कि मैं जो बात कहूंगा ये राय ही है, हुक्म नहीं है। जिसने मुझसे मशवरा लिया है उसने मुझे इज्जत दी है, मुझसे मशवरा लिया है, मैं उसके सामने अपनी राय, अपनी ओपिनियन रख दूंगा। वो चाहेगा तो इसे मानेगा, चाहेगा तो नहीं मानेगा, चाहेगा तो आधा अधूरा मान लेगा। इसको कोई लड़ने झगड़ने का मसला नहीं बनाना, लेकिन मशवरे को आदत में शामिल करना है। ये हमें सिखाया जा रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आका तमाम अहम मामलात में मशवरा किया करते थे। सहाबा किराम से, जो अपने ख़ास थे सहाबा किराम, जिनमें ख़ास तौर पर खुलफाए राशिदीन हैं, उनसे, अज़वाज मुतहरात से, अपने दोस्तों से, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मामलात में मशवरा करते थे। उनकी बात फिर मानते भी थे। जैसा आपको याद होगा सूरह अहज़ाब में हमने पीछे पढ़ा, हज़रत सलमान फ़ारसी ने राय दी और उन्होंने बताया हुज़ूर ने पूरी स्ट्रेटेजी जंग की उनकी राय पे सेट कर ली। हज़रत अबू बकर भी थे, हज़रत उमर भी थे, हज़रत अली भी थे, हज़रत उस्मान भी थे, तमाम बुजुर्गान मौजूद थे। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी की बात हुज़ूर को ज़्यादा सूटेबल लगी, हुज़ूर ने उसको पूरा पूरा तस्लीम कर लिया। साहबे कराम अपनी राय देते थे, रसूल करीम नाराज नहीं होते थे।
ارے کیوں تم لوگ بلا وجہ بولتے رہتے ہو، میں نبی ہوں، میرے سامنے بولو گے؟ اور اسی طرح سے رسول کسی کی بات نہیں مانتے تو صحابہ بھی ناراض نہیں ہوتے تھے، ہماری بات تو آپ نے مانی نہیں، فالتو آپ مشورہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بہترین اسوہ ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پیش کیا، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ شورا کی، مشورے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس میں ہمیں خاص حکم دیا گیا ہے، اس کا نام بھی اس لیے سورہ شورا رکھ دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے گھروں میں مشورہ نہیں ہوتا عام طور پر۔ بہت سارے مرد حضرات، شوہر حضرات، پتہ نہیں کس بات کا انہیں غرہ، کس بات کے انہیں اکڑ رہتی ہے کہ وہ بیویوں کو مشورے کے لائق نہیں سمجھتے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بچے سمجھدار ہو جائیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ معاملات میں اپنے شوہروں سے مشورہ کریں، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بہن بھائی آپس میں، سب لوگ اس طرح سے ایک میل جول، محبت سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ جب ہم کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اس کے دل میں قدر بڑھتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، تقویت پیدا ہوتی ہے، خاندان جڑتا ہے، سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں شورا کے اور مشورے کے، اس لیے اس کو اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ باقی اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان کی، قرآن کریم کا کچھ تذکرہ کیا۔ جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کی اکثر باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، بلکہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، اس لیے یہاں ہم اس کو نہیں لیں گے۔ پھر کفار کی ہٹ دھرمی کا دوسرے رکوع میں ذکر کیا گیا، کفار کی عادتیں کیا کیا ہیں، تیسرے رکوع میں بھی وہی باتیں آئی ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اور اس میں پھر شورا کا، مشورے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخری رکوع میں کفار کی حرکتیں اور اللہ تعالیٰ کا وسیع ترین علم، بے پناہ پھیلا ہوا علم، اس کا ذکر کر کے اس صورت کو ختم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کتاب کا، قرآن کریم کا شروع میں تعارف کرایا ہے، انسانوں کی عادتیں کیا کیا ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پروردگار کا طریقہ کیا ہے کائنات چلانے کا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں الگ انداز سے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ کافروں کا رویہ بیان کیا گیا ہے، حضرت مریم کی مثال دی گئی ہے، حضرت مریم کی پاک بازی، ایمان پر ان کے جمنے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ کفار مکہ کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ جو پروردگار وہاں معجزہ دکھا سکتا تھا وہ یہاں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ جس پروردگار نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا مریم کے ہاں، وہ خدا عبداللہ اور آمنہ جیسے پاک باز جوڑے اور مثالی جوڑے، بے مثال جوڑے، کہ ہاں اللہ کا نبی، آخری نبی پیدا نہیں کر سکتا؟ عقل کا استعمال کرو، کہاں کھوئے جا رہے ہو، کہاں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت موسیٰ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر۔ اور پھر اس میں 2 آیتیں ہیں، میں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے کفار کی سرشت، ان کا جو نیچر، ان کی جو فطرت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 51 اور 52، 51 اور 52، اس کو آپ نوٹ کریں اور اس کو دیکھیں سورہ زخرف میں خاص طور پر، آپ کو پتہ چلے گا کہ کافروں کا سوچ کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، سمت ہوتی ہے، وہ کیا ہے۔ فرعون کی بات کی جا رہی ہے، کہا گیا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، آواز لگائی، لوگوں سے کہا کیا بھائی بہت دن سے جھگڑا چل رہا ہے موسیٰ کا اور یہ اور وہ، یہ بتاؤ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ساری بادشاہت میری نہیں ہے اس علاقے پر، میں بادشاہ نہیں ہوں، ساری پاور میرے پاس نہیں ہے، اور جو ریسورسز اس ریاست میں، اس سرزمین میں چھپے ہوئے ہیں، دریائے نیل ہے، باغات ہیں، زمین غلہ اگاری، یہ سب کس کے انڈر میں؟ میرا ہی تو ہے، اور کس کا ہے؟ سب پہ میرا حکم چلتا ہے، میری پاور چلتی ہے۔ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین، میں بہتر نہیں ہوں، میں بہتر ہوں اس آدمی سے، یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کو فیصلہ کرو بھائی۔ سب کچھ میرے پاس، پاور میرے پاس، طاقت میرے پاس، اکنامک میرے پاس، اکنامی بھی میرے پاس، اور پولیٹیکل پاور بھی میرے پاس، جو ریسورسز ہیں وہ بھی میرے قبضے میں، سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ تم اس آدمی کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پاس کیا ہے، کیا ہے اس کے پاس؟
کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے، کہاں کی بادشاہت ہے، کیا ہے اس کے قبضے میں، تم بلا وجہ اس کو میرے مقابلے میں لاتے ہو. یہ فرعون نے کہا. آیت نمبر 51 اور 52 میں قرآن کریم کہتا ہے. یہ فرعون کا عجیب انداز ہے جو یہاں پیش کیا گیا ہے، اور یہی ہے، یہ دوسرے مقامات پہ نہیں ملے گا. یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلی، وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ظالم حکمراں، وہ لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر وہ ڈائریکٹ باقاعدہ اعلان کافر ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون کے خاندان میں سے فکری، علمی، روحانی، اگر علم کہہ لیں اس کو، تو سوچ اور سمجھ کا جو خاندان ہے فرعون کا، اس کا جو لشکر ہے اس میں ہے وہ. لیکن اگر وہ ہمارے اور آپ میں سے مسلمان ہیں، اور بڑی تعداد ایسی ہے ہم میں سے بھی، بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے میں سے بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے سوچنے کا ڈائریکشن یہی ہے، جس کے پاس کرسی ہے وہی بڑا ہے، کرسی والوں کو عزت دینی ہے، کرسی والوں کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی کر لینا، کرسی والوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنا چہرہ مہرہ اسلامی ہٹا دو بھائی، داڑھی ہٹاؤ، ٹوپی ہٹاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے. نماز چھوڑو بھائی، رات میں قضا کر لی جائے گی، باس ناراض ہو جائیں گے، سر ناراض ہو جائیں گے، صاحب ناراض ہو جائیں گے. یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں. کرسی کی پوجا یہ کفر کی سرشت ہے، کفر کی فطرت ہے، کفر کا مزاج ہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے. دنیاوی وسائل و ذرائع، دنیاوی طاقت، قوت، مال، دولت جن کے پاس ہو، ان کی پوجا، ان کے آگے سر جھکانا، ان کو دیکھ کر سلوٹ مارنا، انہی کو اصل سمجھنا، ان کو بڑا سمجھنا، یعنی کہ پیسے کو، پاور کو، حکومت کو، ان چیزوں کو معیار بنانا چھوٹائی بڑائی کا، یہ کفر کا مزاج ہے. مسلمان میں بھی اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ جو فرعونی انداز تھا، کفر کا جو انداز ہے، یہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. بہت ڈرنے کی بات ہے. اس فطرت، اس خصلت کو، اس گندگی کو اپنے اندر سے نکال کے پھینکنے کی ضرورت ہے. معیار، کسوٹی، پیمانہ، ترازو چھوٹے اور بڑے کا وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اور اچھے اعمال، گڈ کیریکٹر اور ریلیشن ود آور گاڈ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ جو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، انسانیت کے لیے ہم کیسے ہیں، خدا کی مخلوقات کو ہم سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہم سے نقصان پہنچ رہا ہے، یہ چیزیں، ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، یہ چیزیں اصل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اچھا ہے کہ برا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، کرسی سے، عہدے سے، پوسٹ سے، دولت سے، تجوری بھرے ہونے سے، بڑی پراپرٹی ہونے سے، اونچی بلڈنگ ہونے سے، شاندار گاڑیاں ہونے سے بالکل نہیں پتہ چلتا، بالکل نہیں پتہ چلتا. اس بات کو بہت اچھی طرح سے ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر اس صورت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اور انسانیت کو کچھ عام نصیحتیں کی گئی ہیں. پھر سورہ دخان ہے، یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے شروع ہو رہی ہے صورت، وہیں پر ایک رات کا ذکر ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ایسی رات جس میں تمام اہم معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. بتایا گیا کہ یہ کتاب قرآن جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے. کیسی رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اگلی آیت میں بتایا گیا اس میں تمام بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں. مفسرین کی اکثر جماعت، اکثر مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، وہ رات جو رمضان میں آتی ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری جو 10 دن ہیں، ان کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان پانچوں میں سے وہ رات ہوتی ہے، اسے تلاش کرو. جو آخری پارے میں سورہ قدر آتی ہے، چھوٹی صورت ہے جو شب قدر ہی کے بارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا ہے شب قدر میں، وہاں پہ صاف لفظ ہے لیلۃ القدر.
یہاں پہ کہا گیا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. جب دونوں کو جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اس سے مراد شب قدر ہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ اس سے مراد شب برات ہے، جو شعبان کے مہینے کی جو درمیانی رات ہے 15ویں شب، وہ اس سے مراد ہے. بہت سے مفسرین نے کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی بڑی تعداد یہی مانتی ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے. شب قدر راتوں میں سب سے افضل رات ہے. شب قدر سے بڑی کوئی رات نہیں، شب قدر سے مبارک کوئی رات نہیں. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے، اگرچہ مفسرین کا ماننا ہے کہ اس آیت سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، سب سے افضل رات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شب برات جو شعبان میں آتی ہے وہ بالکل بے حیثیت ہے، وہ بس قصہ کہانی ہے. نہیں، غلط ہے. علماء کی بہت بڑی جماعت، محدثین کی بہت بڑی جماعت ہے جس کا ماننا ہے کہ وہ رات بھی ایک اہمیت والی رات ہے. شب قدر کے مقابلے کی نہیں ہے، رمضان کے مقابلے کی نہیں ہے، لیکن وہ ایک اہمیت والی رات ہے، وہ بھی ایک مبارک رات ہے. لیکن قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو بات یہاں پہ کہی گئی اور آخری پارے میں سورہ قدر میں کہی گئی ہے، وہ شب قدر ہے، رمضان کی جو رات ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس صورت میں فرعون کا ذکر کیا گیا ہے. فرعون کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے. اور قیامت کے دن جنت والوں کا، دوزخ والوں کا جو رویہ ہوگا، جو حال ہوگا بلکہ، اس کو پیش کیا گیا ہے. جو میں نے عرض کیا، یہ بات وضاحت کے ساتھ اس میں کہی گئی ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کھیل میں پیدا نہیں کیا. ایک گیم تھا، چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ اس زمین میں بسایا جائے گا اس مخلوق کو جو ماسٹر پیس ہے پروردگار عالم کا. جو اب تک اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بڑی مخلوق یعنی انسان، اس کو یہاں رہنا ہے. یہ زمین اس کے لیے بسائی گئی ہے، آسمان اس کے لیے تانا گیا ہے. اس کو یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ پروردگار سے لو لگانی ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. گویا کہ اس پوری یونیورس میں، اس کائنات میں اعلان کرنا ہے کہ ہم سب سے افضل مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن ہمارا در بھی اسی کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے. یہ مقصد ہے اس زمین کے، آسمان کے پیدا کرنے کا اور انسان کا. پھر اس آخر میں ایک سورت آتی ہے اس پارے میں، سورہ جاسیہ. اس میں 5 رکوع ہیں. یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. 2 رکوعوں میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی، اور اسی میں دوسرے رکوع میں ہی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا ہے. خدا کا انکار، انسان خدا کا جو انکار کرتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور خدا کے انکار کے سلسلے میں سورہ جاسیہ کی خاص طور پر آیت نمبر 24 وہ ہمیں بڑی متوجہ کرتی ہے اپنی جانب. موجودہ زمانے میں جو دہریے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کا، خدا ہے ہی نہیں، پھر کیا ہے؟ زمانہ ہے، بس زمانہ کام کر رہا ہے. ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا خود بخود، اور پھر یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا. یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں جو ہو گیا، پھر سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے. ٹائم ہی اصل ہے، ٹائم ہی خدا ہے، بس سب کچھ ٹائم ہی میں ہو رہا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ارے بھائی، نہ جینا ہے دنیا میں، نہ کوئی جلاتا ہے نہ کوئی مارتا ہے. کون جلاتا ہے کون مارتا ہے؟ نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. ہمیں جو موت آتی ہے کوئی خدا ودا نہیں، ٹائم ہے، وقت ہی ہمیں موت دے دیتا ہے. یہ نظریہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون، ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اٹکل مار رہے ہیں، اندھا مار رہے ہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اندھیرے میں فائر کیے چلے جا رہے ہیں خالی. اس کے علاوہ کوئی دلیل ولیل ان کے پاس نہیں ہے. اور سچ یہی ہے. ایسا عقیدہ الحاد کا، خدا کا انکار کا، یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ان سے قابل کوئی آدمی نہیں، لیکن اس کو ثابت نہیں کیا جاتا. ایک چھوٹا سا بچہ بھی جس کو عقل ہو وہ بھی ان کا کاٹ کر دیتا ہے، ان کی کاٹ کر کے سارے معاملات کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. تو ظن ہے، صرف
علم نہیں ہے، ٹھوس بنیاد نہیں ہے، ٹھوس علم نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، واقعی جس کو پروف کہیں، ایویڈنس کہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اندھا مار رہے ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں، بلا وجہ کے اندازے لگا رہے ہیں، اندازوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور پھر سورہ جاسیہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارا 25واں پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔